बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। जनूबी एशिया के अमन के मंजरनामे में एक अहम मोड़ सामने आया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बिल आखिर एक सीज़ फायर और अमन मुआहदा तय पा गया है। दोनों ममालिक ने न सिर्फ सरहदी खुद मुख्तारी के एहतराम का अहद किया है, बल्कि ये भी तय पाया है कि अफ़गान सरजमीन अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये मुआहदा दोहा मुज़ाकरात के बाद हुआ, जिसके तहत दहशतगर्दी के सिलसिले को फौरी तौर पर रोकने और आइंदा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म पर इत्तफाक किया गया है। दोनों ममालिक के वफूद की अगली मुलाकात 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में होगी, जहाँ सरहदी नज़्म व नस्क, इंटेलिजेंस शेयरिंग और तजारती रवाबित के नए फ्रेमवर्क पर बातचीत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा वाकई एक नए दौरे अमन की शुरुआत है या महज एक आर्जी वक्फा जो किसी अगले हमले या सियासी मफाद के साथ ख़त्म हो जाएगा। इन तमाम तर सूरत पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ख़ान ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, अफ़गान हुकूमत ने बारहा यकीन दहानियाँ कराईं कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन हर बार नतीजा खून, बारूद और शहादतों की सूरत में निकला। क्या आप समझते हैं कि इस बार हालात मुख्तलिफ हैं या मुआहदा भी अमन के नाम पर एक नया जख्म बनने जा रहा है? देखिए, किसी भी सिचुएशन के बारे में मुकम्मल तौर पर कोई बात प्रिडिक्ट करना तो शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि आप जिस किस्म के रीजन में रह रहे हैं और जिस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, यहाँ पर एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। ठीक। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात है, वी वेलकम दिस। मेरे ख्याल में सबको इसका खुशाइंद है चीज़ कि सीज़ फायर हो गया है, क्योंकि दो हमसायों के दरमियान जो झगड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कतई मुनासिब नहीं है। मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ, और उसकी वजह है तारीख है, एक तो जोग्राफिया है दूसरा, और तीसरा जो अमन और जंग की सिचुएशन के दरमियान जो फासला है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। बल्कि इससे पहले कि हम मुझे मालूम है जो हमारी तरफ से शिकायत है, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ उस हद तक कि जब इंडिया में बैठ के जाकर इन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम को भी काफ़ी अफसोस हुआ है। लेकिन मैं ज़रा इस मसले को सिर्फ शॉर्ट टर्म बुनियाद पर नहीं देख रहा, मैं इसको एक लॉन्ग टर्म बुनियाद पर देख रहा हूँ। और चूंकि मैंने अफगान मसले को बहुत क्लोजली डील किया है, जिस वक्त तालिबान पैदा होने के बाद जब सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया था जी। और हमने भी किया था, पाकिस्तान ने किया था अफगानों की मदद करके, और उस वक्त सर्द जंग ख़त्म हुई और मशरक़ी यूरोप आज़ाद हो गया था, बर्लिन की दीवार गिर गई थी, सब अच्छी बातें हो गई थी दुनिया के लिए। लेकिन हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जो आफ्टर मार्च था सोवियत की विड्रॉल के बाद का जो वाक़यात हुए, वो सारा मलबा हम पर गिरा था उस वक्त में। यानी रेफ्यूजीज थे, प्लास्टिक कल्चर था, कोई इंतहा नहीं थी जिस किस्म के मामला हम पर पहुंच गिरा था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि प्रेसिडेंट ज़िया को मैं हमेशा क्रेडिट देता हूं कि वो डिक्टेटर जरूर था और उसने डिक्टेटरशिप की, जाहिर है कि, लेकिन वो उस सिविलियन डिक्टेटर के मुकाबले में बहुत बेहतर था, जिसने मुल्क तोड़ा पहले, इंतखाबात रिजेक्ट कर, जो वर्डिक्ट रिजेक्ट करके किया। तो मैं खैर उस तरफ नहीं जाना चाहता कि जो सोवियत एम्पायर के बाद जो हम पे मलबा गिरा था, उसका अंदाजा ज़िया को हो गया हुआ था। और इसी वजह से नहीं था, इसी वजह से उसने रेगन के साथ उसका झगड़ा हो गया था
کہ آپ جلدی میں یہاں سے انخلا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ جو افغانستان ہے یہاں تو جب تک اندر سے کوئی اچھی مقامی طور پر اسٹیبل حکومت نہیں انسٹال ہوگی، جو افغانوں کی حکومت ہوگی، تو یہ تو مسئلہ نہیں رہے گا، یہ ہمارے لیے عذاب رہے گا. یہ اس وقت ضیاء پیش بھی نہیں کرنی تھی. لیکن وہ ہمارا وزیر اعظم بھی ایسا ہی تھا، جلد بازی میں تو وہ ہو گیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو افغانستان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے وہ پہلے ہماری مدد سے سوویت یونین کو ڈسمینٹل کیا، اور پھر وقت آ گیا ایک دفعہ پھر امریکہ نے ہمیں انگیج کیا. میں آپ کو لنکیجز بتا رہا ہوں جس میں ہم پھنستے ہیں. تو 9/11 کے بعد اکتوبر 2001 میں پھر امریکہ نے ہمارے جنرل بش کو آگے لگایا اور 9/11 کا بہانہ لگا کر افغانستان پہ چڑھائی کر. اور وہ قطع نظر اس کے کہ افغانستان کا کوئی تعلق نہیں تھا 9/11 کے ساتھ. یہ سب کو پتا ہے کہ ان کا وہ جس پولیٹیکل طریقے سے تھا وہ تھا. تو یہ ہوا، اور وہ جو لڑائی پھر ہم نے امریکہ کے لیے لڑی، وہ امریکہ نے جنگ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنی تھی خود، لیکن مشرف اس جنگ کو کھینچ کر پاکستان. اچھا سر، اس میں جو ہم نے قیمت ادا کی، میں بتا رہا ہوں نا، جو ادا کی اس پیریڈ میں، یہ سارا ٹیررزم کا مسئلہ اس پیریڈ میں پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ جو ہماری پاکستانی TTP ہے، یہ پیدا ہوتی ہے مشرف کے زمانے میں. جو لال مسجد میں ہوا، جو بگٹی کا مرڈر ہوا، تو آج تک بلوچستان اور KP اور پاکستان میں ٹیررزم جو ہے نا، اس کی جڑیں جو ہیں وہ اس وقت بنائی گئی ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ بجائے اس ٹیررزم کی جڑوں کو نکالنے کے، ہم نے پہلا ایک قدم اٹھایا تھا. اچھا، وہ نواز شریف کے وقت میں 2014 میں جبکہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، بالکل ایسے ہی تھا. 20 پوائنٹ تھا. اس کے پہلے 2 پوائنٹس یہ تھے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ٹرائل ہونے چاہیے. ہماری عدالتیں ٹرائل کرنے سے ڈرتی تھی ٹیررسٹوں. دوسرا یہ تھا کہ ان کو پھانسیاں کون دے گا، تو وہ دونوں ذمہ داریاں فوج کی لگائی گئی تھی. بالکل پہلے 2 پوائنٹس. اور یہ مانیے کہ 2 سالوں میں فوج نے اپنا کام کر دکھایا. سب کچھ یعنی جو ٹیررزم کی کیسز تھے اور پھانسیاں تھیں وہ کر دیے. مگر جو 18 پوائنٹس تھے وہ کوئی لسٹ نہیں تھی کہ پلان کا ہے، وہ تھی بنیادی طور پر ایک لسٹ تھی responsibilities of different institutions, organizations. بالکل ایسے تھا. بس. اور وہ 18 پر آج تک ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. بالکل. اچھا سر، اب میں ٹھیک، لیکن سر اب میں ذرا اس صورتحال، آپ نے ایک بڑا اچھا انالیسس دیا ہے ساری پاسٹ میں جو ہوا ہے، اور بڑا اچھا ریالٹی چیک ہے، کیونکہ ہم لوگ ایز اے قوم بھول جاتے ہیں چیزوں کو. آج کی سچویشن کو اگر میں ذرا لے کر آؤں، افغانستان کی موجودہ سیاسی اور اقتصادی مشکلات کا پیش نظر، کیا آپ کو لگتا ہے یہ سیز فائر دراصل ایک ریلیف ہے، یا کیونکہ ایک کرٹک اس پہ یہ انالیسز آ رہا ہے کہ جی شاید طالبان ٹائم بائی کر رہے ہیں اپنے نیٹ ورکس کو اثر نو منظم کرنے کے لیے تاکہ دوبارہ پاکستان پر دباؤ ڈال سکیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور کرٹیکل کوسچن ہے جو پچھلے کافی دنوں سے چل رہا ہے جب سے یہ بات چیت پوری شروع ہوئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آئی ہوپ ناٹ. دیکھیں، میری خواہش ہے کہ یہ صرف ٹیمپریری ریلیف نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی طریقے سے اس کو پرماننٹ سولوشن کے طور پر کنورٹ کرنا ہوگا. ہمیں کرنا ہوگا. میں آپ پہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں، میں طالبان پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے اس کے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. وہ چین کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی امریکہ کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی رشیا کے لیے یا جتنی ہمارے لیے. تو ہمیں اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشن کو بجائے ایک جس کو کہتے ہیں نا لائبلٹی بنانے کے، جو اب ہمارے سیاسی حکمرانوں نے بنا رکھی ہے، اس کو وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو اپنا ایسٹ بنائیں جو ضرورت ہے، اور یہ ہے ہمارا ایسٹ. نمبر 1 چیز. نمبر 2، وی آر اے نیوکلیئر ڈی فیکٹو پاور. میں کبھی نیوکلیئر اسپیکٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، کیونکہ نیوکلیئر جو پاور ہے یہ صرف ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے، یعنی جنگوں کو، کانفلکٹس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کسی دشمن کے ساتھ جھگڑے کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے نہیں ہوتا.
یہ نہ طالبان کے خلاف استعمال ہو پائے نہ انڈیا کے خلاف. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ احساس کر لیجئے کہ جو آج بڑھ کے مار لینا ہر لحاظ سے ایک 9 مئی کو ٹھیک ہے بہت بڑا اچھا واقعہ ہماری تاریخ میں آ گیا اور انپریسیڈنٹڈ تھا جو ہم نے انڈیا کو شکست دی تھی. لیکن میں بتا رہا ہوں اس دنیا میں اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں. ایگزیکٹلی کل تک مودی جو تھا ٹرمپ کی آنکھ کا تارا تھا. ہاں ایگزیکٹلی ایگزامپل یہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا آج آپ آنکھ کے تارے ہیں لیکن کل کو آپ بھی مودی کی سچویشن میں جا سکتے ہیں. بالکل آئی 100% اگری آن دیٹ, بالکل ایسے ہی. نہیں دیکھیے ٹرمپ کو مسئلہ ہے مودی کی رشیا کے ساتھ دوستی کے ساتھ, لیکن وہ ختم کرنے پہ تیار ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ٹرمپ کو وہ ہماری چائنا کے ساتھ ہے. جب آئل کے لیے اب وہ چائنا کی طرف بھی دیکھیں. اچھا سر تھوڑا سا اس پہ رہتے ہیں. اب ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کابل اب بھارت کی پراکسی بن چکا ہے اور بھارت, افغانستان اور ٹی ٹی پی نے پاکستان پر غیر اعلانیہ جنگ مسلط کی ہے. اس میں اس پوری صورتحال میں پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اچھا کوئی سفارتکار ہونا چاہیے, اس کو استعمال کریں. اور طالبان جو ہیں, میں بتاؤں میں خود ملا عمر سے 2.5 گھنٹے کی بات چیت کر کے آیا تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے سمجھ والے لوگ ہیں طالبان. ان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, یعنی اس وقت دسمبر 1997 میں میں گیا تھا, میرے پرائم منسٹر نے مجھے چارج کیا تھا کہ اس کے ساتھ جا کے کرو کہ یہ ملٹی ایتھنک جو ہے ڈیفنس, لیکن اس میں ناکامی ہوئی بیکاز ملا عمر واز ناٹ ریڈی ٹو کمپرومائز آن ہز پوزیشن کہ یہ جو ناردرن الائنس ہے یہ سارے چور ہو چکے ہیں, میں ان کے ساتھ کبھی وہ نہیں کر سکتا. اچھا سر بالکل یہی بات ہوئی تھی اسامہ بن لادن پہ, اس پہ بھی ہمیں پریشر امریکہ نے ڈالا تھا اور انہوں نے طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو پناہ دے دی ہوئی ہے, لیکن قطع نظر اس کی اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے کہ وہ 9/11 میں ہوا تھا دے دیجیے, لیکن وہ امریکہ کا بندہ تھا اسامہ بن لادن, ہم نے پناہ دے دی ہے, کبھی نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے پوری جنگ ایک لے لی. 2011 میں امریکہ نے پھر اس کو پکڑا ہمارے ہاں سے, افغانستان سے نہیں پکڑا گیا تھا, ہی واز کاٹ ایبٹ آباد سے پکڑا گیا پاکستان کے پاس سے. تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ بجائے ہم لڑائیاں پنگے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کریں, انڈیا از انف. بالکل ٹھیک سر, ٹھیک ہو گیا سر. مجھے ذرا لاسٹ بتائیے گا, میرے پاس بالکل ٹائم نکل رہا ہے. گزشتہ 5 برسوں میں 3844 شہادتیں ہوئیں اور 10,000 سے زائد دہشت گردانہ حملے ہوئے. یہ اعداد و شمار بتا رہی ہیں کہ پاکستان کو اب ری ایکٹیو نہیں بلکہ پریمپٹیو پالیسی اپنانی چاہیے. اس کے اوپر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ میں وہی کہوں گا کہ جو ٹیررزم ہوتا ہے یہ کوئی ایسا دشمن نہیں ہوتا ہتھیار نما, بنیادی طور پہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ٹیررزم جو ہے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وہی کہتے ہیں مائنڈ سیٹ آف ڈسپیئر اینڈ ڈسپونڈنسی. جس ملک میں حکمرانیت نہیں ہوگی اور وہاں ٹیررزم ہوگا. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی حکمرانیت جب سے 2 خاندانوں نے سنبھالی ہے پچھلے 40-50 سال سے, میں کہتا ہوں کوئی گورننس نہیں ہے. ہر قسم کی برائی آپ کی ہے, دنیا کی ہر گندی نیگیٹو لسٹ کو آپ ایڈ کرتے ہیں. سب ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں, پاسپورٹ آپ کا نہیں ریکگنائز کیا جاتا, سب بندے پاکستان کو بلیم کرتے ہیں. تو آپ اس کو حل کریں کہ اپنی گورننس کو بہتر کریں. آپ کے یو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ہم لوگوں کی گورننس ہوتی تو یہ ٹی ٹی پی کو افغانستان جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کرمنلز ہیں ہمارے بھاگے ہوئے. آپ کی گورننس اتنی خراب ہے کہ آپ اپنے بارڈرز کی نہ آنے کے لیے نہ جانے کے لیے ان کی مینڈنگ بہت ضروری ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ٹیررزم کیسے کنٹرول ہوگا مجھے بتائیے. بالکل ٹھیک. بہتر put your house in order. آج ہی آپ اپنے گھر کے مسئلے حل کر لیجئے اور اس ملک کو ایک ریاست بنا لیجئے جس کی جو ادارے ہیں وہ ادارے بن جائیں. ٹھیک ہو گیا سر, پوائنٹ آ گیا جی. بالکل ٹھیک ہے. شمشاد احمد خان صاحب, سر آئی ایم ریئلی آؤٹ آف ٹائم. جی شمشاد احمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو اقوام متحدہ کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ایئر مارشل ارشد ملک. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, खित्ते के अमन पर एक बार फिर ख़तरे की तलवार लटकने लगी है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने वो हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए हैं जिन्हें दुनिया अब तक नज़रअंदाज करती रही। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान एक बार फिर आलमी दहशतगर्द नेटवर्क्स का गढ़ बन चुका है। अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान न सिर्फ खुले आम सरगर्म हैं बल्कि तकरीबन 6000 से ज़ायद जंगजू जदीद हथियारों से लेस होकर मुतअद्दिद अफ़गान सूबों में तरबियती मराकज़ चला रहे हैं। ये वही गिरोह हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह इंतबाह दिया है कि अगर आलमी और इलाकाई ताकतों ने फौरी इक़दाम ना किया तो ये दहशतगर्द नेटवर्क एक बार फिर बैनुल अक़वामी सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या अफ़गानिस्तान दोबारा 9/11 से पहले वाली सूरत हाल की तरफ जा रहा है? क्या दुनिया एक और दहशतगर्दी की लहर के लिए तैयार है? और सबसे बढ़कर पाकिस्तान इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन। सर फरमाइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान में अलकायदा और TTP के खुले आम तरबियती मराकज़ की निशानदही की गई है। आपके नज़दीक डिफेक्टो अथॉरिटीज़ की खामोशी जो इस वक्त हम देख रहे हैं और नरमी किस हद तक खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं? Bismillahirrahmanirrahim. It's an honor for me to be with you always. You're a handsome man, but you come out with a very, very strong and logical statements. सत्य। जिस तरफ आपने इशारा किया, पिछले कई दिनों से हम लोग इस मौजू पे तो बात कर रहे थे, बट जिस तरफ आपने निशानदेही की, मेरे साथ तो कम से कम कोई पहली दफ़ा इस पे बात कर रहा है, जो कि इंतहाई तवज्जो तलब मसला है। देखें, अफगानिस्तान और तालिबान ये 2 जगह हैं जिन्हें हमें 2 तरीकों से एड्रेस करना है। हमें अफगानिस्तान के लोगों से हमदर्दी है, उनसे प्यार है, उनसे हमारा रिश्ता खून और ईमान का है। अगर कोई ये समझे कि पाकिस्तानी खास तौर पे और आम तौर पे अफवाज पाकिस्तान उनसे कोई बोझ रखते हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल ठीक नहीं। हमने हमेशा उनको सपोर्ट किया, हमने हमेशा उनकी तरफदारी की। जब दुनिया उनको नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, हम उनके साथ खड़े थे। और ख़ुसूसन मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जब हिंदुस्तान उन पे तानो तंज के तीर चला रहा था और वो उनको किसी सूरत एक नॉर्मल स्टेट मानने को तैयार नहीं था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने इनकी मदद की। लेकिन ये मैं फिर इसको इसी पॉइंट पे ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि हमने कोई एहसान नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी एक मॉरल, एक रिलीजन और एक एथिकल ऑब्लिगेशन के तहत ये किया। लेकिन अब जब से तालिबान दोबारा से इस खित्ते में आए हैं, उस वक्त से प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। यकीनन इसको हम आगे जाके भी एनालिसिस कर लेंगे कि सिर्फ एक साइड का कसूर नहीं होता। लेकिन जो हमारे लिए अलमिया है और जो दुनिया के लिए अलमिया है, वो अलमिया ये है कि उनके यहाँ किन लोगों की परवरिश हो रही है, किन लोगों को पनाह दी जा रही है। और ट्रेडिशनली भी उन्होंने ये पहले भी किया और अपने ही मासूम शहरियों का और लोगों का नुकसान किया। अब आपने 2 तंजीमों का जिक्र किया। मेरी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहां पे किसी हद तक ये दोबारा अंदेशा है कि आईएसएस दोबारा एक्टिव ना हो जाए, और यूनाइटेड नेशंस की रोशनी में और वहां पे कुछ इंटरनल पावर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो आज उतने रेलेवेंट नहीं हैं, उनका भी यही ख्याल है कि अपनी हुकूमत और अपनी हकमियत, जो कि एक इस वक्त यकीनन कब्जे की सूरत में है, बिकॉज ये एक मुंतखब नहीं, एक अबूरी हुकूमत है। तो अगर ये लोगों को इतनी लिबर्टी दी गई, इन पे चेक ना किया गया, अगर आज पाकिस्तान डायरेक्ट इनका शक्ति है, तो आपकी बात वजह है कि कल न सिर्फ खित्ता बल्कि दुनिया के लिए एक और नस्ली बन सकती है। बिल्कुल सही। सर, यूएन रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि 6000 जंगजू और भारी हथियार में हथियार मौजूद हैं वहाँ पर। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की ये ताकत मुस्तकबिल में वस्ती एशिया एक और पाकिस्तान दोनों के लिए एक नया फ्रंट ओपन कर रही है, जिसका अभी रीसेंट डेज के अंदर हमने एक अफ़गानिस्तान की तरफ से जो एक दहशतगर्दी, मैं उससे कहूँ हमला कहूँ, जो भी हम उसको टर्म दें, वो हमने देखी है? देखिए, बात यह है कि हमारा और अफगानिस्तान का एज सच अल्हम्दुलिल्लाह या तालिबान के साथ कोई जंगी मुवाजना नहीं किया जा सकता।
اگر وہ کریں گے تو وہ گوریلا وارفیئر کریں گے، لیکن گوریلا وارفیئر صرف ریسٹرکٹ نہیں رہے گی پاکستان کی حدود کی طرف، جیسے آپ نے اشارہ کیا سینٹرل ایشیا کی طرف، اور ایون آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چین پہ اس پہ بہت زیادہ کنسرنز ہیں، اور چین کے علاوہ ایران بھی ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، بیکاز کسی وقت بھی یہ ایک اپنے ڈیفائنڈ اسلام کی تشریح اور اسلام کے روح جو ان کا اپنا تصور ہے اس کے تحت ایسے گوریلا وارفیئر کو 6000 سے زائد لوگ اور بھاری ہتھیار اور سب سے بڑی ایک آماجگاہ، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک نرسری سی آپ جب دے دیتے ہیں تو وہ یقیناً بہت بڑا خطرے کا الارم ہے، اور اس کو آج ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور نہ صرف ہم نے بلکہ ریجنل پاورز نے ایڈریس کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی دنیا نے ایڈریس کرنا ہے۔ بالکل صحیح سر، افغانستان کے 6 صوبوں میں ان نیٹ ورکس کے مراکز قائم ہیں۔ اب سوال یہی ہے کہ ایسے میں پاکستان اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو فوری طور پہ اپنی سیکیورٹی اور کون سے انٹیلیجنس اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ وی نو ویئر دا ڈینجر از، اب ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ دیکھیں ایک بات کو ذرا سمجھ لیں کہ جب آپ افغانستان کہتے ہیں تو میں افغانستان کی بجائے آج کل کے طالبان کو اس کا مورد الزام ٹھہراتا ہوں۔ میں افغانستان کو، پورے ملک کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا، پہلی بات۔ دوسری بات، دنیا کو یہ باور کرنا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو دوحہ کانفرنس کے تحت وعدے وعید ہوئے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنے گی جس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر حقانی، سراج الحقانی انٹیریئر منسٹر ہیں تو ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں۔ سملرلی گلبدین حکمت یار کے نیچے بھی ایک اور ملا ہیں جو کہ ان کے افیئرز کو مینج کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت قندھار گروپ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور وہ اسی ڈومیننس میں ٹی ٹی پی، آئی ایس ایس اور دوسرے گروپس کو اپنے ساتھ اس لیے لے کے چلنا چاہتا ہے تاکہ ایک دہشت کی، ایک خوف کی فضا رہے، اور ان کا جو قبضہ ہے وہ علاقے میں رہے۔ اگر وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان کی دھاک نہیں رہتی۔ اب جنگ یا مسلح متصادم پاکستان یا سینٹرل ایشین سٹیٹس، یہ اس کا حل نہیں ہوگا، بیکاز گوریلا وارفیئر جو ہوتی ہے، یا جو بیانیے کی جنگ ہوتی ہے، یا جو خیال اور فکر کی جنگ ہوتی ہے، اس کو آپ ظلم سے گرا تو نہیں سکتے، ہاں ہوا ضرور دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھائی آپ میری بات مانیں گے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے کم از کم افغانستان کے عوام کے اندر ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں خصوصی طور پہ پاکستان کے خلاف ایک نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، اور اس کی ریفلیکشن آپ سپورٹس گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کرکٹ کی آپ نے کرکٹ میچ دیکھے ہوں گے جس میں افغانستان کی ٹیم آتی ہے تو وہ ہندوستان کے کھلاڑیوں اور کوچز کے ساتھ بنگڑا ڈالتے ہیں جب وہ پاکستان کو شکست دیتے ہیں یا پاکستان کو کہیں، تو یہ وہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے جنگ، یا میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ایک کلیکٹیو فورم بنانا ہے، ایک کلیکٹیو انٹیلیجنس گیدر کرنی ہے، اور آپ کے پاس بھی ریسورسز ہیں اور دوسری سینٹرل ایشینز کے پاس بھی ریسورسز ہیں، چائنا کے پاس بھی ریسورسز ہیں۔ ان سارے ریسورسز کو آپ استعمال کر کے ان کی نگرانی زیادہ کریں، ان پہ انٹیلیجنس اپنے آپس میں شیئر کریں، اور اس کو بنیاد بنا کر اپنا لاہے عمل بنائیں۔ سر آپ ابھی کہہ رہے ہیں ماحول کریٹ کیا گیا، آئی ایگری ٹو اٹ۔ رپورٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایک اور چیز مینشن کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ عرب نژاد جنگجوؤں کی واپسی اور شمولیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ ماضی میں طالبان کے ساتھ بھی لڑ چکے ہیں۔ اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک عسکری توازن کی اگر ہم بات کریں یا سیکیورٹی بیلنس کی بات کریں اس کو متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے، میری ذاتی رائے، میں چونکہ یونائٹڈ نیشن کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، ان کی ریسرچ اسٹڈی زیادہ ہے، جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال انہوں نے لوکلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، انہوں نے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ فورن ایلیمنٹس کو بلائیں جو کہ ابھی دور ہے، لیکن جب وہ اپنی رٹ اپنے علاقے میں خود قائم کر لیں گے، جیسا کہ 9/11 کے بعد امریکہ کے خلاف جب شروع ہوا تو اس وقت نہ صرف انٹرنلی انہیں رٹ قائم کر لی تھی بلکہ دنیا میں، اور امریکہ کے خلاف جب جہاد، آپ کو یاد ہوگا رشیا کے خلاف جب جہاد آیا، ایک رٹ آپ نے ایسی قائم کی جو اسلام کے نام پہ تھی، لیکن ابھی اسلام کی جو سیلف ڈیفینیشن ہے وہ کنٹروورشل ہے۔
آپ بنیادی طور پر یا جسے کہتے ہیں بہت مجھے لفظ نہیں ذہن میں آ رہا جو کہ مسلمان تو سارے ہوتے ہیں لیکن جب آپ عورتوں پہ ان کی تعلیم پہ ان کے جابز پر انٹرنیٹ پہ ٹی وی پہ بار ایسوسیشنز پہ آپ جو آپ کی شورا ہے وہ جب پابندیاں لگانا شروع کرتی ہے تو لوکلی آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے. تو اگر آپ کو لوکلی ریزسٹنس ملتی رہے گی تو باہر کے ایلیمنٹ کا آنا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے بیکاز ان کو ہاؤس کرنا ان کو اکوموڈیٹ کرنا اور ان کے لیے جو لوکل ریزسٹنس ہے. سو میرے خیال میں اس وقت سب سے پہلے جو طالبان کام کر رہے ہیں اور نہایت مہارت سے کر رہے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کے خلاف لیم ایکسکیوزز اور فالس ایگزیکیوشن کے تھرو ایکوزیشن کے تھرو ایک ماحول بنا رہے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ افغان کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ افغانستان کا ساتھ نہیں ہے, ان کے شہریوں کا نقصان کر رہے ہیں. بالکل سر, لاسٹ آخر میں شارٹلی بتائیے گا آپ کے خیال میں کیا یہ رپورٹ صرف ایک سفارتی آپ کو لگ رہا ہے انتباہ ہے یا آنے والے دنوں میں آپ انٹرنیشنل دنیا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کچھ پابندیاں افغانستان, افغان حکومت, طالبان حکومت ان کو لے کر؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ان کے سب سے بڑے فنڈ ڈونرز ہیں ان میں امریکہ ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ایسوسیشنز ہیں, یورپین یونین ہے اور کسی حد تک آغا خان کی فاؤنڈیشن بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس نے آلریڈی ان کا جو 2024 کا $886 ملین کی ریٹ تھی اس کو ریڈیوس کیا اور ابھی تک اس وقت کی ڈسبرسمنٹ کی کوئی فگر سامنے نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سب کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ مذہبی بنیاد پہ اگر یہ جنونیت کی طرف چلے گئے تو بجائے ان کو سپانسر کرنے کے ان پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے. میرے خیال میں آپ کی جو آبزرویشن ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ ضرور چیک اینڈ بیلنس میں آئیں گے اور پھر وہی بات کہ یہ معصوم شہریوں کا نقصان کریں گے, اپنی حکومت اور اپنی رٹ تو شاید پرولونگ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, سر تھینک یو ویری مچ جی, پلیئر ہیونگ یو جی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور IMF نے جو 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنے جا رہی ہے پاکستان کو, کیا اس کا امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر استحکام کی مد میں ہوگا یا آپ کو لگے گا پاکستان میں ایک مالی آکسیجن ہے جو قرض کے دباؤ کو مزید بڑھائے گی؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین IMF کے سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے جس کے تحت 1.2 ارب ڈالر کی قسط ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد جاری ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ رقم ملک کی معیشت کے لیے نجات کا سہارا ہے یا ایک نئے مالی بحران کا پیش خیمہ؟ جبکہ دوسری جانب GDP کی شرح 3.25 سے 3.5% تک محدود ہے, مہنگائی کم ہونے کی بجائے دباؤ میں ہے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات اب بھی ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں. سیاسی غیر یقینی, قرضوں کا بڑھتا بوجھ اور سرمایہ کاری کی کمی سب کچھ ایک نیا سوال کھڑا کرتا ہے, کیا پاکستان اب بھی اپنی اقتصادی خود مختاری برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ہارون شریف صاحب نے, اکانومسٹ ہیں, چیئرمین رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ہارون صاحب فرمائیے گا, پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنے جا رہی ہے, کیا یہ معاہدہ معاشی استحکام لے کر آئے گا یا مالی آکسیجن جو قرض کے دباؤ کو مزید بڑھا دے گی؟ جی, ہمیں کسی بھی ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو IMF پروگرام ہے اور جیسے ہوتا ہے ہمیشہ سے, وہ ایک بیل آؤٹ کا پیکج ہے, ایک برجنگ ہے جو آپ کو سہارا دے رہا ہے کہ آپ اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز کو پے کر دیں اور آپ کو سہارا دے رہا ہے کہ کچھ ریزروز بلڈ کر لیں, کچھ میکرو اکنامک سٹیبلٹی لے آئیں. اس سے زیادہ اس پروگرام کی نہ کوئی ایمبٹ ہے, نہ ہی اس پروگرام کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی گروتھ کو ریوائیو کر سکے. وہ کام کرنا ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم کیسے ترجیحات بدلتے ہیں. جو اصل چیز جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی ہے وہ معیشت کا ڈھانچہ ہے. دا کرنٹ اسٹرکچر آف اکانومی جو ہے وہ 250 ملین کی پاپولیشن کو سرو نہیں کر پا رہا. اس میں نہ مینوفیکچرنگ اتنی ہو رہی ہے کہ ہم ٹریڈنگ کنٹری بن گئے ہیں اور ہم امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں.
اب اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک میجر شفٹ کی ضرورت ہے جس کے اندر ہمیں پالیسیز بدلنا ہوں گی، اور اس کا آئی ایم ایف سے کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایک سپیس کریٹ کریں ایسے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں یہ کام کیا اور وہ گلوبل چینجز کو سمجھتے ہوں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی اگر کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو لیوریج کریں تو یہ ایک سمت بن سکتی ہے۔ ویری رائٹ سر، یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا معاہدہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ بہت دباؤ ڈالے گا، کیا مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ جو فیصلے ہوں گے اکانومی کو لے کر، جو ٹیکسز کو لے کر، وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ریسیپروکیٹ ہوں گے جس طرح آئی ایم ایف کی طرف سے ڈائریکشنز دی جائیں گی؟ جی ابھی تو آئی ایم ایف کے 2 سال رہتے ہیں، ڈائریکشن سے میرا مطلب ہے ہم نے پرائر ایکشنز ان سے اگری کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، مانیٹری پالیسی میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہم شرح سود کو کس رینج میں رکھیں گے، ہم نے فسکل پالیسی میں کہا ہوا ہے کہ ہم بجٹ کا خسارہ کہاں رکھیں گے، ہم نے اوور آل سبسڈیز کو ریشنلائز کرنے اور ختم کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نے اسٹیٹ اور انٹرپرائز کے اندر گڈ منی کو انویسٹ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہم نے سارے وعدے کیے ہوئے ہیں، ان وعدوں کو ہمیں اگلے 2 سال تو نبھانا پڑے گا، لیکن زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ادارے اپنا ہوم گرون ایسا ایک پروگرام بنائیں کہ آئی ایم ایف کے جانے کے بعد فسکل انڈسپلن نہ آئے، ہم بھلے اپنا ایک گروتھ کا ایسا ایجنڈا رکھیں، لیکن ہم جب لوز سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کو پروڈنٹ طریقے سے نہیں لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں 2-3 سال میں دوبارہ فنڈ کے پاس جانا پڑتا ہے کیونکہ ہم بل نہیں پے کر پاتے۔ ٹرو، بالکل ٹھیک۔ جی ڈی پی کی بات ہو رہی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 3.25 سے 3.5% بتائی جا رہی ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی کی ہم بات کریں تو مہنگائی، بے روزگاری ہو یا برآمدات ہو، وہ بڑی سست روی کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیا یہ جو ترقی ہے یہ جینونلی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے، یا یہ صرف پیپر ورک ہے، پیپرز میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں جی، ترقی تو نہیں ہو رہی ہے نا، دیکھیے پروگریس نہیں ہے، اسٹیبلٹی ہو رہی ہے، دونوں میں آپ کو فرق ہے۔ جو ترقی ہے، جتنی ہماری پاپولیشن گروتھ ہے اور ینگ لوگ لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہمیں تو کنسسٹنٹلی سسٹین 7% ایسی گروتھ چاہیے جو لوگوں کے لیے اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کر رہی ہو، نہ کہ صرف کچھ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہو۔ تو جب تک ہم اس طرف نہیں چلتے تو پروگریس کا پاتھ تو اچیو نہیں ہو پاتا۔ جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے، ایکسپورٹ تو تب بڑھیں گی جب آپ اپنے ریسورسز کو اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والے کمپیریٹیو سیکٹرز کے پیچھے لائیں گے، نہ کہ سبسڈیز کے اوپر جو ہم نے ایک ٹریڈیشنل اولڈ سکول سٹرکچر کو سہارا دیا ہوا ہے وہاں چلتے رہیں گے۔ اب یہ جو کٹنگ ایج شفٹ ہے، اس کے بہت سے بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے نہیں بن پاتی۔ نمبر 1 بیریئر از کیپیبلٹی بیریئر، کیونکہ ہم اسی اولڈ سکول بیوروکریسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ نمبر 2 بیریئر از دا پولیٹیکل بیریئر، کہ ہماری کولیشن گورنمنٹس اور صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کمزور ہے۔ نمبر 3 بیریئر یہ ہے کہ ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کی پرائیویٹ سیکٹر کو فور فرنٹ میں لا کے، جس اکانومی نے ایشیا میں گرو کیا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لینڈ ہے۔ یہ 3-4 مائنڈ سیٹ کی چینجز مجھے اس رولنگ ایلیٹ میں آتی تو دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ ہاں، گریجولی ایک چینج آئے گا، اٹس اے پینفل پروسیس، اینڈ ایونچولی انشاءاللہ پاکستان ول موو ٹورڈز وٹ وی آر ٹاکنگ۔ سر، تو جب یہ چینجز آ نہیں رہی اور ہم لوگ ایک ڈریگ کی سی صورتحال میں ہیں، جس طرح بھی آپ پہلے کہہ رہی ہیں پروگریس ہے نہیں، ہم تو اس وقت اسٹیبلٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر گوئنگ فارورڈ ہماری چیزیں اسٹریم لائن کب ہوں گی؟ کیا ہماری جنریشن، ہمارے سے اگلی جنریشن، یا کیا ہوگا؟ مطلب واٹ ایگزیکٹلی ول ہیپن اینڈ فار ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک؟ جی، ملکوں نے جنہوں نے پچھلے 30 برس میں یہ ریورسل کیا ہے، آئی ایم ایف سے نکلے ہیں اور گروتھ میں مڈل انکم لیول پہ چلے گئے ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تائیوان ہے، ویتنام ہے، ان سب نے ایک ٹرانسفارمیشن کا روٹ لیا ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹرانسفارم فرام اولڈ پریکٹسز اینڈ موو ٹورڈ جس طرح دنیا چلتی ہے۔ ایک ممالک ہیں ہمارے جیسے جو ایک سلو ٹرانزیشن کا روٹ لیتے ہیں۔ جو ٹرانزیشن کا روٹ ہے وہ سلو ہوتا ہے، پینفل ہوتا ہے،
ہوپ فلی سسٹینیبل ہوتا ہے، لیکن میری اپنی ججمنٹ ہے جس پیس پہ ہم جا رہے ہیں اس میں ہمیں 15 سے 20 برس لگیں گے ٹریک پہ دوبارہ آتے ہوئے. ٹھیک، بالکل صحیح. مانیٹری پالیسی کی بات کریں 11% پہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاید 9 پہ آ جائے، لیکن پوسٹ سیلاب ایک سچویشن ہمارے سامنے ہے. صنعتوں کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہاں پر بھی ایک صورتحال زیادہ ہے. ترقی کی باتیں کہہ رہی ہے حکومت، ہو نہیں رہی، نئی معاشی رکاوٹ بنتی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں. اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ جی کچھ مسکنسیپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ صرف شرح سود کو اوپر رکھنے سے انفلیشن نیچے چلا جاتا ہے. آئی تھنک یہ پارٹلی ٹرو ہے، لیکن بائی ان لارج انفلیشن کے فیکٹرز اور بہت سے ہیں جس میں مارکیٹ مینجمنٹ کی گورننس کی فیلور بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسری ایک مسکنسیپشن ہے کہ شرح سود گرا دیں گے تو گروتھ شروع ہو جائے گی. دیکھیے نا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرض لے کون رہا ہے. شرح سود گرنے کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کو جو قرض آلریڈی لے رہا ہے یا جس میں لینے کی کیپیبلٹی ہے. 65% بینکوں کے ایسٹس جو ہیں قرض کے وہ حکومت کے پاس ہیں، تو مین قرض لینے والی تو حکومت ہے، تو اس کا فائدہ تو گورنمنٹ کو ہوگا. جو باقی 35% ہیں وہ جو اونرشپ سٹرکچر ہے بینکنگ کا وہ اس طرح ہے کہ جو ہمارے رچ لوگ ہیں جو اون کرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. There is very little left for expansion of industry, for small and medium enterprise, agriculture, venture capital for ideas. اس کے لیے تو پیسہ نہیں ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ شرح سود گرانے سے، کیونکہ جو آپ کو آوازیں آتی ہیں بہت کہ فوراً گرائیے، وہ یہ دو ہی لوگ ہیں، یا بہت بڑے گروپس ہیں یا حکومت ہے. تو عام جو ہمارے اکانومی کی گروتھ ہے اس کا تو بینکنگ سیکٹر سے نیکسس بہت کمزور ہے. ویری رائٹ. اچھا سر، اگر یہ پروگرام پورا ہو جاتا ہے تو 12 سے 18 مہینے کی اگر میں ایک بریکٹ دیکھوں، اس میں آپ پاکستان کی معیشت کو کس سمت جاتے دیکھ رہے ہیں؟ ترقی اور وہ ساری چیزیں تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ہم تو اسٹیبلائزیشن کی سچویشن میں، بٹ اوور آل 12 مہینے سے 18 مہینے میں اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کس سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو؟ جی اگر ان پیرلل ہم میسو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ریفارمز نہیں کرتے، اگر گورنمنٹ اپنی بوروئنگ لوکل کو کم کر کے پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف نہیں لے جاتی، دین اٹ از لنگرنگ آن دا وے اٹ از. اور جس میں ایک بہت اہم چیز ہم نے ڈسکس ابھی نہیں کی، آپ نے بات کی شروع میں بے روزگاری کی، لیکن مسئلہ بہت سیریس غربت کا ہے. غربت کا اس وقت دیکھیے نا، میسو اماؤنٹ آف پیپل اوور 26% آر بلو دا پاورٹی لائن، اور اتنے ہی ہیں جو پاورٹی لائن کے آس پاس ہیں، کسی وقت بھی نیچے جا سکتے ہیں. بالکل سو ہم کو اس وقت غربت ختم کرنے کی جو پالیسیز ہیں، I'll be very honest، یہ جو ہم اڑان پاکستان یا چیزیں بات کر رہے ہیں یہ ایک وش لسٹ ہے. غربت کے لیے ختم کرنا نہ BISP کرے گا نہ لون کرے گا. آپ کو کٹنگ ایج پالیسیز پک کرنی پڑیں گی ہیومن ڈیولپمنٹ کی، تاکہ لوگوں کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کیا جا سکے. اس کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں چھوڑ کے وہ پیسہ ان سائڈ پہ کرنا پڑے گا. پاپولزم چھوڑنا پڑے گا، سڑکوں اور پلوں کے فیتے کاٹنے چھوڑنے پڑیں گے، MNAs کی اسکیم چھوڑنی پڑیں گی، گورنمنٹ کا خرچہ کم کرنا پڑے گا. اس کی مجھے ول اور پلاننگ تو ابھی نظر نہیں. آپ کو نہیں سر، کسی کو بھی نہیں ابھی خیر اس وقت نظر آ رہی. ہارون شریف صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین، کبھی کبھی سوال کرنا جرم بن جاتا ہے، مگر یاد رکھیں قومیں تبھی زندہ رہتی ہیں جب وہ اپنے آپ سے سوال کرتی ہیں. اور آج یہ سوال ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے. کیا ہم ایک قوم ہیں، ایک ریاست ہیں، یا صرف لوگوں کا ہجوم ہے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ایٹم بم بنایا مگر انسان کی قدر نہیں کی. ہم نے سڑکیں بنائیں مگر انصاف کا رستہ نہیں نکلا ان سڑکوں سے. ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم بہت مضبوط ہیں، مگر اپنے کمزوروں کو سہارا نہ دے سکے. آج ہمارا سب سے بڑا بحران غربت نہیں ہے، بلکہ احساس زیاں کا ختم ہو جانا ہے. ہم نے اپنی ناکامیوں کو معمول سمجھ لیا ہے. ہم نے ناانصافی کو قسمت کہہ کر قبول کر لیا ہے، اور ہم نے خود احتسابی کو فتنہ سمجھ کر
तर्क कर दिया है। हमारी गलियों में बच्चे अब भी भूखे सोते हैं, हमारे स्कूल आज भी खाली हैं, अस्पतालों में बिस्तर कम और इदारे बेजार चेहरों से भरे हुए हैं। जहां इज्जत पैसे से और इंसाफ ताल्लुकात से मिलता है, वहां निज़ाम नहीं एक बाजार चलता है। मेरा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर इखलाकी दिवालियापन ने हमें कंगाल कर दिया है। हमारे पास ज़मीन है मगर अदल नहीं है, हमारे पास इफरादी कुव्वत है मगर कोई सिमत नहीं है, और सबसे बढ़कर हमारे पास नज़रिया था मगर वो हमने इसे मफादात में बेच दिया। हम हमेशा सवाल करते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं करती, दुनिया हमें इज्जत क्यों नहीं देती। खुद से पूछें, क्या हमने अपने शहरियों को, इस 24 करोड़ अवाम को इज्जत दी? क्या हमने अपनी कौम के बच्चों को मुस्तकबिल दिया? क्या हमने किसी मजदूर, किसी उस्ताद, किसी सिपाही, किसी जवान को वो मकाम दिया जो एक रियासत या एक कौम देती है? नहीं। कौमें नारों से नहीं, किरदार से बनती हैं। वो किताबों में नहीं होती, इदारों में परवान चढ़ती हैं। और हाँ, जब सोच बांझ हो जाए तो तरक्की महज आदादो शुमार का फरेब बन जाती है। पाकिस्तान को बचाने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं, बल्कि सच बोलने, कुर्बानी देने और इस बुसीदा और बदबूदार निज़ाम को बदलने की जुर्रत चाहिए। हमें ताकत के ऐवानों से नहीं, याद रखिए, ताकत के ऐवानों से नहीं, ज़हनों और ज़मीरों से इनकलाब लाना है। ये फैसला, ये वक्त फैसला करने जा रहा है। तो हमने अपने माजी को, उस खौल को छोड़कर बाहर निकलना है, अपनी शनाख्त तलाश करनी है, या फिर आने वाली नस्लें हमें मलबे में ढूंढती रह जाएंगी। तारीख खामोश नहीं रहती, वो फैसला करती है, और इस बार फैसला मेरे और आपके हाथ में है। दुआ करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, आप और मैं अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए कुछ अच्छा और कोई मजबूत फैसला कर सकें, ताकि वो हमें इज्जत से याद रखें। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।